मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th क्लास उर्दू। आज हम पढ़ेंगे उर्दू की निसाबी किताब का छठा सबक, वो है वतन की खिदमत के ढंग। अजीज़ों, इस नए हिंदुस्तान के बनाने के काम में तुमसे जहाँ तक बन पड़े हाथ बटाना, मगर याद रहे अगर मिजाज में बेसब्री है तो तुम इस काम को अच्छी तरह नहीं कर सकते। ये बड़ा देर तलब काम है। अगर तबीयत में जल्दबाजी है तो भी तुम काम बिगाड़ दोगे कि ये बड़ा पित्ता मारने का काम है, अगरचे कि तुम्हें बहुत सा काम करने की आदत है और इसके बाद ढीले पड़ जाते हो तो भी शायद ये कठिन काम तुमसे ना बन पड़ेगा, इसलिए कि इसमें अरसे तक एक सी मेहनत और तवज्जो दरकार है। अगर नाकामी से मायूस हो जाते हो तो इस काम को ना छूना कि इसमें नाकामियाँ ज़रूरी हैं। बहुत नाकामियाँ और बार बार नाकामियाँ, ये काम वही कर सकता है जिसे हर नाकामी और ज़्यादा मेहनत करने पर उभारती हो। इस देश की सेवा में कदम कदम पर खुद देश के लोग तुम्हारी मुखालिफत करेंगे। वो लोग मुखालिफत करेंगे जिन्हें हर तब्दीली से नुकसान होता है। वो जो इस वक्त चैन से डरते हैं कि शायद हालात बदले तो वो इस तरह दूसरों की मेहनत के फलों से अपनी झोलियाँ भरने ना पाएंगे। लेकिन याद रखो, ये सब थक जाने वाले हैं, इन सब का दम फूल जाएगा। तुम ताज़ा दम हो, जवान हो, तुम्हारे काम में अगर शुबा और बेएतमादी होगी तो इस काम में बड़ी दुश्वारियाँ पेश आएंगी। गंदे हाथ और मैले दिल लेकर भी तुम इस काम को अंजाम तक ना पहुँचा सकोगे कि ये मुक़द्दस और पाक काम है। नफ़रत और बदगुमानी भी इस काम में कुछ अच्छे साथी साबित न होंगे। मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो हमेशा गर्म रहते हैं और जो जल्दबाजी करते हैं, नतीजा जल्द से जल्द आना उनका मकसद होता है, वो लोग इस काम में आगे ना आएंगे, हाथ ना मारें, बल्कि ये तो सब्र आज़मा काम है, इसमें बहुत सब्र की ज़रूरत है। ये काम करते रहना है हमें, और उसका फल बहुत बाद में मिलने वाला है। और जो लोग नाकामियों से मायूस हो जाते हैं, वैसे लोग इस काम में आगे नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ तो नाकामियाँ ही नाकामियाँ हैं। एक के बाद दीगरे नाकामियाँ ही मिलती जाती हैं। बहुत बाद में हमें उसका फल मिलता है। और यहाँ पर कई एक ऐसे लोग हैं जो हमारे अपने लोग हैं, वही इस काम के लिए मुखालिफत करेंगे, आगे आएंगे। सबसे ज़्यादा आगे अपने ही लोग रहेंगे और हमें उनसे भी नुकसान होने का अंदेशा है। इसमें एतमाद की ज़रूरत है। बेएतमादी जिसमें होती है, बेएतमादी से, बेदिली से जो काम करते हैं, वो लोग कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए ये बहुत सब्र आज़मा काम है, इसमें सब्र की ज़रूरत है। सब्र और इस्तिक़लाल के साथ हमें काम करते रहना है, नाकामियों की फ़िक्र नहीं करनी, क्योंकि हमारा मकसद तो यही है कि जो काम का हमने इरादा किया है वो काम मुकम्मल हो। उसमें चाहे नाकामियाँ आएँ, चाहे लोग मुखालिफ हों, उसकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। इस काम के करते हुए हमें बदगुमानी से भी बचना है, क्योंकि बदगुमानी इस काम के लिए अच्छी साबित नहीं होती। मुख्तसर ये है कि तुम्हारे सामने अपने जौहर दिखाने का अजीब व गरीब मौका है। बड़ी ज़बरदस्त अखलाक़ी क़ुव्वत की ज़रूरत है। जैसे मौमार होंगे वैसी ही इमारत होगी। काम चूँकि बड़ा है, सारे हिंदी नौजवान अगर अपनी सारी ज़िंदगी इसी एक धुन में काट दें, तब शायद ये नाव पार लगे। इसके लिए अपने आप को अच्छा आदमी बनाना और अपने दिल को कीना कपट से खाली करना लाजमी है। कुर्बानियों के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। अपने इरादे को मजबूत करने और अपने नफ्स की ख्वाहिशों पर काबू पाने की ज़रूरत है। क्या कह रहे हैं मुसन्निफ़ आखिरी में? मुख्तसरन जो पूरा उनका बयान है उसे मुख्तसर अंदाज में पेश कर रहे हैं। कहते हैं
کہ تمہارے سامنے یہ جو جوہر ہے دکھانے کا وقت ہے، اپنی محنت، اپنی زبردست محنت، قوت وغیرہ استعمال کرنا ہے۔ جس طرح ایک اگر معمار اچھا ہو تو عمارت بہترین بنتی ہے، جتنا اچھا معمار ہوگا، بنانے والا ہوگا، اتنی اچھی عمارت ہوگی۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنی دھن میں کام کرنا ہے، اپنا مقصد جو ہے اسے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ، کپٹ وغیرہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ قربانیوں کے لیے تیار رہنا ہے اور اپنے ارادوں کو مضبوط رکھنا ہے اور اپنے نفس کی خواہشوں پر قابو پانا ہے۔ عزیزو، کان کھول کر سنو، ہندوستان کی بڑائی ہماری خوبیوں پر منحصر ہے۔ ہندوستان کی بڑائی کس کی خوبیوں پر؟ ہندوستانیوں کی خوبیوں پر منحصر ہے، اسی پر ہے۔ جس طرح ہندوستانی اپنے آپ کو جس سانچے میں ڈھالیں گے، اسی طرح ہندوستان بھی اسی طرح کا، اپنا ملک بھی اسی طرح کا بنے گا۔ غرض یہ جو ہمارا اور تمہارا ملک ہے، مصیبت، افلاس، بھوک پیاس کا ملک ہے۔ یہاں پر مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، امتحان ہی امتحان ہیں، اس لیے کہ ہاں تمہاری ہمتوں کے امتحان، تمہاری قوتوں کے استعمال اور تمہاری محبت کی آزمائش کی جگہ ہے۔ ملک کیا ہے؟ ملک سے محبت جب ہم کرتے ہیں تو کئی آزمائشیں آتی ہیں، جسے ہمت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ جینا اسی ملک میں ہے، مرنا یہیں ہے، جینا یہیں ہے۔ علم کی اہمیت، ایک حدیث ہے جو میں سناؤں گی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ یہ اکثر بچپن میں ہمیں یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے، یاد کروائی جاتی ہے، کیونکہ علم کے بغیر انسان ادھورا ہوتا ہے۔ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان میں خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے اندر کی جو انسانیت ہے وہ بیدار ہوتی ہے، اس کے اندر کی صلاحیتیں ابھر کر باہر آتی ہیں۔ علم کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ علم یہ کتابوں کا ہی علم نہیں ہے، بلکہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر جب وہ مرتا ہے، قبر میں جانے تک اسے ایک نہ ایک نئی چیز سے دوچار ہونا پڑتا ہے، وہ اس علم میں اضافہ کرتی ہے۔ کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی اچھا کام، برا کام، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ علم میں ہی آتی ہیں۔ تو سیکھنا سکھانا انسان کا حق بھی ہے، اور انسان کو پیدائش سے لے کے مرنے تک سیکھتے رہنا پڑتا۔ ہر وقت ایک نئی چیز اس کے سامنے آتی، ایک نئی مشکل کھڑی ہوتی ہے، اسے حل کرنا ہوتا ہے، تو وہ سیکھنا ہی ہے، علم حاصل کرنا ہی ہے۔ ممکن ہے کہ اپنے چاروں طرف اتنی تباہی، اتنی مصیبت، اتنا ظلم دیکھ کر تم بے صبری میں چاہو کہ جیسے بہت سے نوجوان چاہنے لگتے ہیں، اس میں بسنے والے سماج ہی کو ختم کر دو اور برباد کر ڈالو، اس لیے کہ اس میں سدھار کی کوئی صورت نہیں۔ تمہیں اختیار ہے، مگر اپنے ایک بھائی کی رائے سن لینے میں کیا نقصان ہے؟ سو میرا خیال ہے کہ تباہی سے ہمارا کام کچھ سہل نہیں ہوگا۔ تباہی تو پہلے ہی سے کافی موجود ہے۔ قومی زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں پہلے سے تباہی کا دور دورہ نہیں ہے؟ لیکن ہماری بے شمار بیماریوں اور ان گنت مصیبتوں میں سے ایسی بہت کم ہیں کہ ہم ایک گرما کر تھوڑی سی دیر میں انہیں ختم کر ڈالیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بگاڑنا اتنا آسان نہیں جتنا کہ بنانا ہے۔ ہمارے دیش کو ہماری گردنوں سے ابلتے خون کے دھارے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے ماتھے کے پسینے کا 12 ماسی بہنے والا دریا درکار ہے۔ ضرورت ہے کام کی، سچے خاموش کام کی۔ ہمارا مستقبل کسان کی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی، کاریگر کی دھوئیں سے کالی چھت اور دیہاتی مدرسے کے پھوس کے چھپر تلے بن اور بگڑ سکتا ہے۔ ان جگہوں کا کام صبر چاہتا ہے اور استقلال۔ اس میں تھکن بھی زیادہ ہے اور قدر بھی کم ہوتی ہے، جلدی نتیجہ بھی نہیں نکلتا۔ وہاں کوئی دیر تک صبر کر سکے تو ضرور پھل میٹھا ملتا ہے۔
کیا کہتا ہے مصنف کہ یہ جو علم حاصل کرنا ہے اپنے ملک کی ترقی کے لیے، یہ ایسے لوگوں کے لیے بہت ناممکن ہو جاتا ہے جو مصیبتیں برداشت نہیں کر سکتے، جو بے صبرے ہیں۔ وہ لوگ اکثر نوجوان جو جلد بازی میں ہوتے ہیں، وہ لوگ یہ کام سماج کی خدمت نہیں کر سکتے، چونکہ اس میں سدھار لانے کے لیے بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ یہ اتنا بگڑ گیا ہے، ویسے بھی ہر محکمے میں کچھ نہ کچھ بگاڑ ہوتا ہی ہے پہلے سے۔ ہمیں صبر و استقلال کے ساتھ اس بگاڑ کو دور کرنا ہوتا ہے اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ ہم کام تو کریں گے مگر اس کا پھل بہت دیر کے بعد ملتا ہے، تو صبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر جلد بازی کریں تو وہ کام نہیں بنتے، بگڑ جاتے ہیں۔ صبر اور استقلال کے ساتھ ہمیں اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ اس میں تھکن، محنت بہت زیادہ ہے، مگر قدر اور ریٹرنز جو کہتے ہیں، پیسہ جو مزدوری ہوتی ہے وہ بہت کم ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی محکمے میں کہیں بھی جائیے آپ تو دوسرے محکموں میں پیسے زیادہ ملتے ہیں مگر عزت کم ملتی ہے۔ مگر ایک استاد کا مرتبہ ہی ایک ایسا مرتبہ ہوتا ہے کہ جسے شاگرد بہت ادب کرتے ہیں، شاگرد ہی نہیں بلکہ شاگرد کے ماں باپ، خاندان والے بھی استاد کی عزت کرتے ہیں۔ تو اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اساتذہ کرام کو خدمت کے بدلے ان کی معاوضہ تو کم ملتا ہے، مگر ان کی قدر جو رہتی ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے، بہت ہوتی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ان کی قدر بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ایک قصہ ہے، حضرت عمر بن خطاب مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، صفائی کرنے والا، غسل خانہ وغیرہ صاف کرنے والا آیا تو آپ اسے دیکھ کر فوری درس دیتے ہوئے ہی ویسے ہی اٹھ کر ٹھہر گئے۔ یہ قصہ مختلف کتابوں سے ہمیں ملتا ہے۔ تو جب وہ ٹھہرے ہیں تو ان کے شاگرد، ان کے ساتھی جو تھے وہ بھی اٹھ کر ٹھہر گئے۔ پھر جب وہ فارغ ہو کر وہاں سے اپنا کام کر کے وہ صفائی کرنے والا واپس چلے گیا تو آپ بیٹھ گئے، تب آپ کے شاگرد بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر پوچھے کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ اٹھ کے ٹھہر گئے تھے؟ وہ تو معمولی سا آدمی ہیں، اس کے آنے پر آپ نے اتنی عزت کیوں دی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایک ایسا مسئلہ تھا جو مجھے نہیں معلوم تھا، وہ آدمی مجھے وہ مسئلہ بتایا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ میرا استاد ہوا، کیونکہ اس نے اس مسئلے کا جو بھی حل تھا وہ مجھے بتلایا تھا۔ تو یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ استاد کی کتنی قدر ہے، اس کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ کوئی ایک ہمیں ایک حرف بھی سکھا دے تو اس کا ادب لحاظ ہمارے پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو وہی ذاکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں نوخواندہ لوگوں کی نہیں بلکہ خواندہ لوگوں کی بہت ضرورت ہے، چونکہ وہ کوئی بھی ملک یا کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب اس قوم میں بیداری، شعور، علم کی روشنی نہ ہو اور صبر و استقلال نہ ہو۔ اس کی کمی سے اکثر قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ عزیزو، اس نئے ہندوستان کے بنانے کے کام میں تم سے جہاں تک بن پڑے ہاتھ بٹانا، مگر یاد رہے اگر مزاج میں بے صبری ہے تو تم اس کام کو اچھی طرح نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا دیر طلب کام ہے۔ اگر طبیعت میں جلد بازی ہے تو بھی تم کام بگاڑ دو گے کہ یہ بڑا پتا مارنے کا کام ہے، اگرچہ کہ تمہیں بہت سا کام کرنے کی عادت ہے اور اس کے بعد ڈھیلے پڑ جاتے ہو تو بھی شاید یہ کٹھن کام تم سے نہ بن پڑے گا، اس لیے کہ اس میں عرصے تک ایک سی محنت اور توجہ درکار ہے۔ اگر ناکامی سے مایوس ہو جاتے ہو تو اس کام کو نہ چھونا کہ اس میں ناکامیاں ضروری ہیں۔ بہت ناکامیاں اور بار بار ناکامیاں، یہ کام وہی کر سکتا ہے جسے ہر ناکامی اور زیادہ محنت کرنے پر ابھارتی ہو۔ اس دیش کی سیوا میں قدم قدم پر خود دیش کے لوگ تمہاری مخالفت کریں گے۔ وہ لوگ مخالفت کریں گے جنہیں ہر تبدیلی سے نقصان ہوتا ہے۔
وہ جو اس وقت چین سے ڈرتے ہیں کہ شاید حالات بدلے تو وہ اس طرح دوسروں کی محنت کے پھلوں سے اپنی جھولیاں بھرنے نہ پائیں گے، لیکن یاد رکھو یہ سب تھک جانے والے ہیں، ان سب کا دم پھول جائے گا۔ تم تازہ دم ہو، جوان ہو، تمہارے کام میں اگر شبہ اور بے اعتمادی ہوگی تو اس کام میں بڑی دشواریاں پیش آئیں گی۔ گندے ہاتھ اور میلے دل لے کر بھی تم اس کام کو انجام تک نہ پہنچا سکو گے کہ یہ مقدس اور پاک کام ہے۔ نفرت اور بدگمانی بھی اس کام میں کچھ اچھے ساتھی ثابت نہ ہوں گے۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہمیشہ گرم رہتے ہیں اور جو جلد بازی کرتے ہیں، نتیجہ جلد سے جلد آنا ان کا مقصد ہوتا ہے، وہ لوگ اس کام میں آگے نہ آئیں، ہاتھ نہ ماریں، بلکہ یہ تو صبر آزما کام ہے، اس میں بہت صبر کی ضرورت ہے۔ یہ کام کرتے رہنا ہے ہمیں، اور اس کا پھل بہت بعد میں ملنے والا ہے۔ اور جو لوگ ناکامیوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، ویسے لوگ اس کام میں آگے نہیں آ سکتے، چونکہ یہاں تو ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں، ایک کے بعد دیگرے ناکامیاں ہی ملتی جاتی ہیں، بہت بعد میں ہمیں اس کا حل ملتا ہے۔ اور یہاں پر کئی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے اپنے لوگ ہیں، وہی اس کام کے لیے مخالفت کریں گے، آگے آئیں گے، سب سے زیادہ آگے اپنے ہی لوگ رہیں گے، اور ہمیں ان سے بھی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس میں اعتماد کی ضرورت ہے۔ بے اعتمادی جس میں ہوتی ہے، بے اعتمادی سے، بے دلی سے جو کام کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ بہت صبر آزما کام ہے، اس میں صبر کی ضرورت ہے۔ صبر اور استقلال کے ساتھ ہمیں کام کرتے رہنا ہے، ناکامیوں کی فکر نہیں کرنی، کیونکہ ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ جو کام کا ہم نے ارادہ کیا ہے وہ کام مکمل ہو، اس میں چاہے ناکامیاں آئیں، چاہے لوگ مخالف ہوں، اس کی طرف ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے۔ اس کام کے کرتے ہوئے ہمیں بدگمانی سے بھی بچنا ہے، چونکہ بدگمانی اس کام کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی۔ مختصر یہ ہے کہ تمہارے سامنے اپنے جوہر دکھانے کا عجیب و غریب موقع ہے، بڑی زبردست اخلاقی قوت کی ضرورت ہے، جیسے معمار ہوں گے ویسی ہی عمارت ہوگی۔ کام چونکہ بڑا ہے، سارے ہندی نوجوان اگر اپنی ساری زندگی اسی ایک دھن میں کاٹ دیں تب شاید یہ ناؤ پار لگے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو اچھا آدمی بنانا اور اپنے دل کو کینہ کپٹ سے خالی کرنا لازمی ہے۔ قربانیوں کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے، اپنے ارادے کو مضبوط کرنے اور اپنے نفس کی خواہشوں پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں مصنف آخری میں؟ مختصراً جو پورا ان کا بیان ہے اسے مختصر انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تمہارے سامنے یہ جو جوہر ہے دکھانے کا وقت ہے، اپنی محنت، اپنی زبردست محنت، قوت وغیرہ استعمال کرنا ہے۔ جس طرح اگر معمار اچھا ہو تو عمارت بہترین بنتی ہے، جتنا اچھا معمار ہوگا، بنانے والا ہوگا، اتنی اچھی عمارت ہوگی۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنی دھن میں کام کرنا ہے، اپنا مقصد جو ہے اسے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ کپٹ وغیرہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ قربانیوں کے لیے تیار رہنا ہے اور اپنے ارادوں کو مضبوط رکھنا ہے اور اپنے نفس کی خواہشوں پر قابو پانا ہے۔ عزیزو کان کھول کر سنو، ہندوستان کی بڑائی ہماری خوبیوں پر منحصر ہے۔ ہندوستان کی بڑائی کس کی خوبیوں پر؟ ہندوستانیوں کی خوبیوں پر منحصر ہے، اسی پر ہے۔ جس طرح ہندوستانی اپنے آپ کو جس سانچے میں ڈھالیں گے اسی طرح ہندوستان بھی اسی طرح کا، اپنا ملک بھی اسی طرح کا بنے گا۔ یہیں پر سبق ختم ہوتا ہے۔